खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के ख़त को सीख रहे हैं। लेटर टू द रोमन्स बाय पॉल, उसका 8वां बाब, और उस हवाले से आज 5वां प्रोग्राम है, 8th चैप्टर, और उस हवाले से 5th पार्ट ऑफ 8th चैप्टर। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, सारी तारीफ सारी तमजीद अपने खुदावंद आसमानी बाप के लिए रखते हुए उसके हुजूर आते हैं और आप सबों के लिए उसके हुजूर ही से रहमतों की, नेमतों की, बरकतों की दुआ करते हैं। अजीज़ो, रोमन्स 8 के हवाले से, रोमियो के 8वें बाब के हवाले से हमने कई अहम बातों को एक्सप्लोर किया, उनकी तहकीक और तफ्तीश की, आपके साथ शेयर किया, और इस शेयरिंग के हवाले से आपकी फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, आपके सवालात और डिस्कशन मेरे लिए काबिल कदर हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और सारा जलाल खुदावंद अपने आसमानी बाप को देता हूँ। आपके सवालात को कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम ही में उनका आंसर कर सकूँ, उनका जवाब दे सकूँ, और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैं 8वें बाब को, 8th चैप्टर को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने 8th चैप्टर को शुरू किया तो हमने इसको पढ़ा और आयत बायत इसकी तफसीर शुरू की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके कुछ हिस्सों को, जिनको हम कवर कर चुके हैं, रीड थ्रू करें, दोबारा पढ़ें, और ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों ने जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप तसलसल में, कॉन्टीन्यूटी में इस बाब को पढ़ दें, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं 8वें बाब को पढ़ूँगा। याद रखिएगा कि हम इसकी पहली 11 आयात की, 11 वर्सेस की तशरीह और तफसीर गुज़श्ता 4 प्रोग्राम्स में, प्रीवियस 4 प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। पौलुस अपनी डिस्कशन को, अपनी उस गुफ्तगू को, उन दलाइल को जो वो 7वें और उससे पहले 6ठे बाब में कर रहे थे, उनको सम अप करते हैं, उनका नतीजा, उनका कंक्लूजन निकालते हैं 8वें बाब की पहली आयत में। और याद रखिएगा कि जब पौलुस ने इन खुतूत को, इन लेटर्स को, इन किताबों को लिखा, तो उन्होंने बाबों की, चैप्टर्स की तकसीम नहीं की थी। ही वॉज राइटिंग इन कॉन्टिन्यूएशन, वो एक तसलसल में लिख रहे थे। तो लोगों ने, जो कलीसिया के बुजुर्गान हैं, उन्होंने बाद में, मच लेटर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख़ जब आगे बढ़ती है, तो उन्होंने इस किताब की मार्किंग की, इसमें जो बाब की तकसीम है, चैप्टर्स की डिवीज़न है, वो की। याद रहे, अपेरेंटली 8वें बाब के आगाज़ में वो जो बात कर रहे हैं, जो कंक्लूजन कर रहे हैं कि देयरफॉर, बस अब जो मसीह यीशु में है, दरअसल वो 7वें बाब का तसलसल ही है, उसकी कॉन्टीन्यूटी है। सो हम पढ़ते हैं इस तनाजुर के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ, कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। अजीज़ो, ये 11वीं आयत तक था, जिसके हवाले से हम गुज़श्ता 4 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आप उन्हें कॉन्टीन्यूटी में, तसलसल में उन प्रोग्राम्स को सुनें और इन आयात को पढ़ें। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा ईमान कामिल है कि आप खुदा उनके कलाम से बरकत पाएंगे। मुझसे नहीं, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई लियाकत है नहीं। मैं अपने आप को आजिज़ और हलीम करता हूँ और अपने बाप के दाहिने हाथ के नीचे आजिज़ी से, फिरोतनी से रखता हूँ। और अब 12वीं आयत से आगे मैं 17वीं आयत तक पढ़ूँगा।
12 ورس سے 17 ورس تک پڑھوں گا، اور پھر ان آیات کو ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں اور خداوند پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ پولس لکھتے ہیں کہ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ عزیزو، ایک بہت سگنیفیکنٹ، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ان آیات میں ہو رہی ہے، اس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پولس پاک روح کا بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ جسم کے برخلاف روح کا یعنی رواح ہاخودیش کا، ہولی اسپرٹ کا بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، اور جسمانی اور روحانی میں ڈسٹنگوش کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں۔ انفیکٹ اگر ہم اس بات کو غور سے دیکھیں تو پاک روح یا روح اور روحانی کا جو امپیکٹ ہے وہ اس باب میں، اس چیپٹر میں بہت زیادہ ہے۔ 21 ٹائمز، 21 مرتبہ یہ لفظ، یہ ٹرم استعمال کی گئی ہے، اور اسی لیے میں نے اس باب کے ریفرنس کو اس چیپٹر کی انٹرپریٹیشن اور تفسیر کو کرتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں 8ویں باب کے چوتھے پروگرام میں 1 کرنتھینز، پہلے کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کا 15 چیپٹر کا ریفرنس آپ کو دیا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمیں پولس پھر اسی سوچ کو، اسی خیال کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا ریزریکشن۔ حوالہ اور ٹاپک خاص طور پر دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے ہے پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں، تاہم وہ جسمانی اور روحانی کا، فانی اور غیر فانی کا فرق واضح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر رومیو کے 8ویں باب میں، رومنز 8 میں لکھا ہے کہ ہم جسم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اس کا انجام موت ہے، لیکن روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے تو جیتے رہیں گے۔ اینڈ دا سیم تھاٹ از بینگ یوزڈ، یہی خیال ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں دکھائی دیتا ہے، جہاں پر پولس کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے جسمانی کاموں کا امپیکٹ اور رزلٹ اس دنیا میں مانگیں گے تو ہم سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ایٹرنل فیوچر، ابدی جو مستقبل ہے، اس کے حوالے سے سوچنا ہے، اور اگر وہ بہتر نہیں ہے ہماری آج کل کی اس زمینی زندگی سے، then there is a problem and we must resolve that problem۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی ہے، کام اور عادات ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ایٹرنل لائف ہے، جو ابدی زندگی ہے، وہ بہتر نہیں ہوگی، تو ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی عادات کو بدلنا ہے تاکہ ہمارے حالات بدلیں، اپنی روشوں کو بدلنا ہے تاکہ ہماری منزل بہتر ہو۔ چونکہ 12ویں آیت پھر ایک کنکلوژن کے ساتھ، ایک نتیجے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پس اے بھائیو، therefore brethren۔ تو جو پہلی 11 آیات میں بات چیت ہو رہی ہے، دراصل اس کا رزلٹ، اس کا کنکلوژن پولس پھر ڈرا کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل کو، اپنے آرگومنٹس کو سم اپ کر رہے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہے، وہ کنکلوژن کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے نہیں، ان جسمانی خواہشات کے نہیں، اس یاتسر ہارا کے نہیں، اس ایول انکلینیشن کے نہیں، بلکہ یاتسر ہاتوف کے، گڈ انکلینیشن کے، اچھی طبیعت کے، خدا کی مرضی کے، خدا کی شریعت کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے، خدا کی مرضی، خدا کی چوائسز کے ساتھ اپنی زندگی کی چوائسز کا انتخاب کریں گے، تو ہم جسم کے کاموں کو، وہ
جو یاتسر ہارا کے ہیں، ایول انکلینیشن، بری طبیعت کی جانب مائل کرتے ہیں، ہم ان کو تباہ، نیست، نابود کر سکیں گے تھرو دا ول آف گاڈ، خدا کی مرضی کے دوارا، خدا کی رحمت کے دوارا، اور ان چوائسز کے تھرو، ان کاموں کے، ان راہوں کے دوارا جو ہم خداوند کی مرضی پر اپنے آپ کو کر لینے کے بعد کرتے ہیں۔ 14th verse، 14ویں آیت بہت اہم ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو خداوند کی مرضی، خداوند کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ They are the sons of God۔ خدا کے خادم ہونا، سرونٹس آف گاڈ ہونا بہت بڑا سٹیٹس ہے، لیکن پولوس اس سے بھی ہائر سٹیٹس کی، اس سے بھی بڑے رتبے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ خدا کے بیٹے کہلانا۔ خدا کے بیٹے آپ اسی وقت کہلا سکتے ہیں جب آپ خداوند کی مرضی کو، خداوند کی باتوں کو، خداوند کی نصیحت کو، خداوند کے کلام کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ عزیزو، کیا ہی یہ خوبصورت اعزاز ہے، آنر ہے، رتبہ ہے، سٹیٹس ہے خدا کے بیٹے ہونا، اور اس میں خداوند کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ صرف ایک ٹرم ہے، ایک ایکسپریشن ہے، اس کو مرد اور عورت دونوں پر اپلائی ہونا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں جو در حقیقت، ان ریالٹی، خداوند کی مرضی کو، پاک روح کی اور پاک کلام کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں، وہی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے صحیح حقدار ہیں۔ اگلی جو آیت ہے، بلکہ سیٹ آف آیات ہیں، جو ورسز ہیں، وہ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ ان کے حوالے سے گھنٹوں لیکچر دیا جا سکتا ہے، ان کے حوالے سے بہت سے لوگ سرمن دیتے رہے ہیں، لیکن جس بات پر ہم نے فوکس کرنا ہے عزیزو، وہ امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ پولوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح غلام اپنے آقا کے آگے ایک خوف کی حالت میں ہوتا ہے، ہم خدا باپ کے آگے اس خوف کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ ہمارا آقا یا مالک نہیں، بلکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے اگر ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کی اپرچونٹی، موقع فراہم کیا ہے، تو وی مسٹ گریب دیٹ، ہمیں اس کو دونوں ہاتھوں سے قبول کرنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو ہم اس خوف کی اسپرٹ سے، اس ڈر کی اسپرٹ سے جو غلاموں کے دلوں یا ذہنوں میں ہوتی ہے، اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور باپ کے پیار کی اسپرٹ میں، پیار کی اور محبت کی روح میں، اس باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کے ساتھ جس نے ہمیں تخلیق کیا، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے والدین کا حکم، ان کی کہی ہوئی بات اس لیے رد نہیں کرتے کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور عزیزو، یہ وہ پیار ہی کی اسپرٹ ہے، پیار ہی کی روح ہے جو ہمیں باپ کے آئین اور احکام کی فرما برداری کی جانب مائل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کے آئین اور احکام کو خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت کی وجہ سے مانتے ہیں، تو تبھی ہم حقیقی طور پر اس رشتے کو، اس پیار کی اور عزت کی روح کو جو باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس وراثت کو، اس میراث کو، اس انہیریٹنس کو جو آسمانی اور اچھی اور ابدی ہے، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزو، اس میراث میں جانے کے لیے، اس انہیریٹنس میں جانے کے لیے ہمیں اس رشتے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو باپ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ کیا ہم خداوند کے آئین، احکام، اس کے کلام کو اس لیے مانیں کہ ہم اس کے نوکر ہیں یا ہم اس سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہم میں ڈر کی روح نہیں، بلکہ پیار کی روح ہے۔ ہم میں باپ کو عزت دینے کی روح ہے، رسپیکٹ کرنے کی روح ہے، اور یہ رسپیکٹ اور یہ لو، یہ عزت اور یہ محبت اسی وقت ہمارے دل میں آئیں گے جب ہم باپ کو، اس کے پیار کو سمجھیں گے جو مسیح کی صلیب کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیزو، جب اس نے مسیح کو ہم سے دریغ نہ کیا،
جب اس نے سب کچھ خالی کر دیا تو ہم کیوں اس کی فرما برداری سے، اس کی مرضی پر چلنے سے، اس کے کلام پر چلنے سے انکاری ہوں؟ ہم خوشی سے اور محبت سے، عزت سے خداوند کے کلام کو، اس کے آئین، اس کے احکام، اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں، تاکہ جیسے پولس کہتے ہیں ہم اس کے فرزند بھی بنیں، اس کے وارث بھی بنیں اور اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خداوند ہم سبوں کو، آپ سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔